बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ सदीक जान मौजूद हैं। चंद रोज़ पहले पाकिस्तानी सोकर उठे, उन्हें अपनी आंखों पर और कानों पर यकीन नहीं आया। लगा ये कि जैसे सूरज जो है वो मशरक़ के बजाय मगरिब से तुलू हो गया। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज़ ले चुकी है, वहाँ की शहरियत लेने की तैयारी कर रही है और अरबों खरबों रुपए के खाबे लगाए जाते हैं और सियासतदानों के हिस्से में बचा कुचा माल आता है। बात यहाँ तक नहीं थी, बल्कि उन्होंने उसके बाद ये इंकशाफ भी किया कि ये जो बैरून मुल्क ज़र मुबादला मुंतकिल हुआ है, ये जो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई हैं, इसमें कोई वर्क साहब हैं जिन्होंने बड़ा ही कोई किरदार अदा किया है। लगता ये था कि जैसे ज़मीर जाग गया है अपनी आखिरी पॉलिटिकल इनिंग में और ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बीड़ा उठा लिया है कि पाकिस्तान को करप्शन से पाक करके दम लेंगे। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने अलम बगावत बुलंद कर दिया है और अब करप्शन के ऐसे ऐसे स्कैंडल्स ख्वाजा आसिफ साहब की ज़बान से जारी होंगे, वो बताएंगे हमें आधी से ज़्यादा उस ब्यूरोक्रेसी के नाम। ज़ाहिर है कि एक इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठा हुआ शख्स वो ये हमें बताएंगे कि जनाब ख्वाजा आसिफ के कौन से वो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं और किसके ज़रिए उन्होंने ये पैसा मुंतकिल किया, कौन है जो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। लेकिन सदीक जान साहब, होता कुछ यूँ है कि ख्वाजा आसिफ साहब हमें उसके बाद अपने ट्विटर पे, अपने सोशल मीडिया पे पुरानी तनख्वाह पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो जो फॉलो अप ट्वीट्स होते हैं, जब आप इतना बड़ा स्कैंडल ब्रेक कर दें, जब आप ऐसी कोई बात कर दें कि जो पूरे मुल्क में आग लगा दे, उसके बाद एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि अब आप हमें उसका फॉलो अप देंगे, अब आप हमें बताएंगे कि आपने जनाब किस किस ब्यूरोक्रेट को इस हमाम में नंगा देखा है, कौन कौन इस बहती गंगा में हाथ धो रहा है, कौन कौन इस मुल्क को किस तरीके से लूट खसूट के ये काम कर रहा है। ये ADCR के केस में इकबाल संघेड़ा, उसमें क्या ऐसा हो गया या किसने ख्वाजा आसिफ साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया कि वो अचानक से उस टॉपिक के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहे? क्या अपडेट्स क्या हैं? सियालकोट से क्या खबरें आ रही हैं? देखें, सॉफ्टवेयर उनका अपडेट नहीं हुआ। उनकी खुशकिस्मती ये हुई कि जब ये केस खुला तो ये केस इतना ज़्यादा फैल गया। कल रात को हम इकट्ठे थे जब मैंने अपने सोर्स को कॉल की और आप भी मेरे साथ थे जब वो बता रहे थे कि ये मामला जब खुला तो खुलता चला गया और वहाँ तक चला गया कि वहाँ तक भी चला गया जहाँ नहीं जाना चाहिए, जहाँ नहीं जाना चाहिए, जहाँ तहकीकात करने वालों को नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जो शरअ आम नहीं है। कांपे टांगी हैं, आंखें फट गई हैं देख के कि क्या हो रहा है, कितने नाम सामने आ रहे हैं और ऐसी ऐसी चीजें। 3 मोबाइल हैं उनके, अपना इकबाल संघेड़ा के 8 से 9 हज़ार मैसेज रिकवर हुए, जो फोरेंसिक हो रहा है 8 से 9 हज़ार मैसेज। और उसके बाद ना मुबैना तौर जो सोर्स ने बताया, मुबैना तौर पे, ठीक है, कह देते कांपे टांगी, डर गए देख के कि हमें जो सोर्स बताता है वो भी 10 बार कहता है कि पता नहीं बताऊं या ना बताऊं आपको। यानी इतनी ज़्यादा। अब इसमें तय ये किया गया है कि इस चैप्टर को समेटें, इस मामले को क्लोज करें और इसको लोगों की नज़रों से ओझल कर दें। इसको मतलब कोई पुर्तगाल, कोई आदि ब्यूरोक्रेसी, कोई हड्डियां नोचने, पुर्तगाल के मामले पे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखें ईसा नकवी साहब, मैसिंग हुई है। जब ख्वाजा आसिफ साहब ने ये चीज़ें कहीं और तासुर दिया कि वो चीफ सेक्रेटरी IG और सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब जो हैं उनको नहीं छोड़ेंगे, और इन्होंने कहा कि मेरे पास बड़े किस्से हैं, बड़ी चीज़ें हैं, तो फिर उधर से भी कुछ मैसेज गए हैं कि सर मेहरबानी करें कि जो ADCR होता है ना, वो अपनी पहली करप्शन 17 करोड़ की नहीं करता, वो नेट प्रैक्टिस करता आ रहा होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता कोई भी दुनिया में ऐसा बंदा नहीं होगा जो पहला हाथ ही 17 करोड़ का मारे। सर ADCR का जो मामला है ना, उस पे तो आप बात ही ना करें ना। बात ये हो रही थी कि ये मामला शुरू हुआ 17 से 20 करोड़ से, फिर ये मामला गया 5 से 6 अरब तक, और अब ये मामला पहुंच गया है उनके साथ जो लिंक्ड बंदों का मुबैना तौर पे बताया जा रहा है ना, ब्यूरोक्रेट्स का, 20 अरब तक मामला पहुंच गया है। और मामला सियालकोट से बाहर निकल गया मामला, और मामला कुछ उस तरह भी चला गया है जिसका ताल्लुक फाइनेंशियल करप्शन से नहीं है, उन चीज़ों की तरफ भी मामला चले गए हैं। अब ये तय किया गया है
اب آپ مجھے بتائیں نا, اگر اس کیس کی تحقیقات اوپنلی جاری رکھی جائیں, اگر اس کیس کی تحقیقات اوپنلی جاری رکھی جائیں تو, اور اس کی کوریج شروع ہو جائے یوٹیوب پہ یا ٹی وی چینلز کے اوپر, تو لوگ سارے کام چھوڑ کے نا, فلمیں ڈرامے چھوڑ کے صرف یہ سنیں کہ کیا ہو رہا ہے. کرپشن کی غضب کہانی. سر میں کہتا ہوں چھوڑے اس بات کو. جو عمران ریاض صاحب نے خبر دی ہے, درست دی ہے کہ 100 ارب سے زیادہ تو سترہ پنجاب کے معاملات ہیں, اور کوئی بندہ نون لیگ کا نہیں بچ رہا ہے اس میں. نون لیگ کا کوئی بندہ نہیں بچ رہا, ہر ڈسٹرکٹ سے نون لیگ کا بندہ ملوث. کیونکہ ہوا یہ ہے کہ جب ایک پروجیکٹ میں ان کی کرپشن پکڑی گئی نا, تو پھر سوچا گیا کہ یار یہ پروجیکٹ تو ہر تحصیل میں ہے, یہ پروگرام تو ہر تحصیل میں. تو جب تھوڑی سی نظر دوڑائی تو ہر تحصیل میں معاملہ کھلتا چلا گیا. پھر جب اچھا نہیں صدیق, دیکھیں ایک چیز تو یہ بھی ہوتی ہے نا کہ جب اس قسم کی کوئی سکینڈل آتا ہے یا کوئی انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے, انکوائری شروع ہوتی ہے, کسی بندے کو اٹھایا جاتا ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انویسٹیگیشن روم میں ہو رہی ہوتی ہیں, اور پھر باہر ظاہر ہے کہ ہر بندے کا ایکسیس تو نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو سٹوری بنا لیتے ہوں گے, جو اپنے طور پر کچھ چیزوں کو ایڈ کر دیتے ہوں گے. کیا واقعی یہ بالکل مستند ہے؟ ظاہر ہے کہ ثابت تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ابھی, تو یہ ہم اس کو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ الزامات ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, عیسیٰ نقوی صاحب وہ جو ان کا ریمانڈ لینے کے لیے نا 9 روزہ ریمانڈ کی صدا جو کی گئی نا جس ایپلیکیشن میں, اس ایپلیکیشن میں اگر نقوی صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں کھول دیتا ہوں, ٹھیک ہے, ایک منٹ, میں میرے پاس اس میں ہوگی. اچھا, اس ایپلیکیشن میں نقوی صاحب جو معاملہ لکھا گیا نا, یہ آ گئی ہے میرے سامنے, آ گئی ہے بالکل, آپ نے بھی کھولی ہے, میرے پاس بھی آ گئی. اس میں نقوی صاحب دیکھیں نا, اس میں لکھا گیا ہے, اس کو ذرا پڑھتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ بات ہی کوئی نہیں کر رہا. اس میں نقوی صاحب لکھا گیا ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا, 2 تاریخ کو ان کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا, 2 تاریخ کو ان کے قبضے سے لینڈ کروزر گاڑی نمبر 100 جو مدعی مقدمہ سے حاصل کر کے اپنے استعمال میں رکھی ہوئی تھی. اچھا, مدعی مقدمہ جو ہے انہوں نے کیوں دی ان کو لینڈ کروزر؟ کسی کام کے لیے دی ہوگی. اچھا, کیا اس پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کام کیا تھا, کہ وہ کام کیا تھا, کیا بات ہو رہی ہے؟ اور کیا کسی لیگل کام کے لیے کوئی ایسی چیز دی جاتی ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے. بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے, ٹھیک ہے, اور جس کام کے لیے انہوں نے دیا تو الیگل کام تھا. ہاں ویسے آپس کی, لیکن ایک فیکٹ اور بھی ہے پاکستان کے متعلق, اگر آپ کا کوئی جائز کام ہوتا ہے, چھوڑیں باقی چیزیں تو سرکاری محکمے, ہمارے ہاں تو قوم کا مزاج یہ بن گیا کہ آپ نے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا ہے, آپ کسٹمر ہے بینک کو, تو آپ کو ہاتھوں ہاتھ لینا چاہیے. آپ کسی بندے کو فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں, یار کوئی جاننے والا ہے, میں نے جانا ہے, تو یہ بھی تو ایک مزاج ہے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد کیا ہے کہ انہوں نے لینڈ کروزر گاڑی جو ہے وہ اپنی نشاندہی پہ برآمد کروائی, اور 6 کو انہوں نے رشوت میں لی گئی گھڑی رولیکس, رقم, ٹکٹس. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, جو ان کو رشوت دی گئی وہ کیوں دی گئی؟ کسی کام کو کروانے کے لیے دی. اور وہ کام کا کوئی ذکر آیا کہیں پہ کہ وہ کام کیا تھا؟ مبلغ 14,70,000 روپے, 2 عدد 5 مرلہ کمرشل پلاٹس کی اصل اوپن فائل نمبر فلاں فلاں فلاں, وہ 2 فائل ان تک کیسے پلاٹ پہنچی؟ نمبر 39 اور پلاٹ نمبر 40 واقع CA گولڈ سٹی ہاؤسنگ اسکیم سیالکوٹ برآمد کروائی ہیں. ملزم مذکورہ سے مزید مدعی مقدمہ سے حاصل شدہ کرایہ مکان DHA کی مد میں لی گئی رقم مبلغ, اب یہ 3 صفر ہیں, اور اس کے بعد بتا دیتا ہوں 68 لاکھ روپے, ہاں نقد وصول کی گئی رقم مبلغ 4 کروڑ 91 لاکھ برآمد کی. اب ایک نیا رولا پڑ گیا, نیا رولا پڑ گیا. خبر تو مجھے اب یاد آئی ہے, آپ یاد ہی نہیں کرا رہے نقوی صاحب, خبر آپ ہی سن رہے تھے, آپ نے خبر یاد ہی نہیں کہا کرائی. کہ گواہ لے کے آؤ. اس نے کہا یہ جو 4 کروڑ 91 لاکھ آپ کہہ رہے ہیں نا, 2 گواہ پیش کریں. کہ میں نے معاملہ یہ ہے کہ باقی چیزیں تو میں نے دے دی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اس کیس کو یہیں پہ روک دیا جائے, کیونکہ بہت بڑا کٹا کھل گیا. نہیں یہ والا کیس تو نہیں روکے گا نا, اب یہ کیس بھی. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک بندہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی سے لے رہا ہے 17 سے 20 کروڑ روپے, کیا یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے کسی اور سے کچھ نہ لیا؟ کیا جتنا ٹینیور ان کا ہے, کیا انہوں نے اپنے پورے ٹینیور میں صرف ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو NOC دیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, اگر سیالکوٹ کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی سے 20 کروڑ ADCR لے رہا ہے, تو اسلام آباد میں جو 50 60 70 ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان سے کون کتنے لے رہا ہوگا بھائی؟ کیونکہ اس وقت اسلام آباد میں
ہر چوتھے مہینے ایک لسٹ آ جاتی ہے کہ یہ ہاؤس سوسائٹیز انلیگل ہیں. کوئی ہاؤس سوسائٹی بند ہوتی ہوئی آپ نے دیکھی ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھی پنڈی اسلام آباد میں کہ جناب وہ واگزار کرا لی ہو زمین اور اس کے بعد چیزیں ریورس ہو رہی ہوں. ٹھیک ہے, چلتی رہتی ہیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے, دیکھیں بجلی دینے کے نام پہ, دیکھیں, گیس کا کنیکشن دیکھیں دینے کے عیسیٰ نام نقوی صاحب, پہ. عیسیٰ نقوی صاحب, اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اس چیپٹر کو یہاں پہ اس لیے کلوز کر دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے 2 پولیس افسران اور 2 بیوروکریٹس کے تو ڈائریکٹلی کروڑوں روپے نکل آئے نا جو ان کو دیے گئے. ان میں سے ایک جو پولیس افسر ہیں, نام نہیں بتاؤں گا ابھی کیونکہ میں اس پہ کنفرمیشن کر رہا ہوں, ایک پولیس افسر ہیں جن کا عمران ریاض خان صاحب کو اغوا کرنے میں کردار تھا. 4 کروڑ روپے اطلاعات یہ ہیں مبینہ طور پر 4 کروڑ روپے اقبال سنگھیڑا نے اس کو بھی دیے تھے. اس پولیس افسر کو, جس پولیس افسر کا عمران ریاض خان صاحب کے سیالکوٹ سے کیے گئے اغوا میں کردار تھا, اور وہ پولیس افسر یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے لیا تھا 4 کروڑ روپیہ. صحیح, ادھار لیا تھا 4 کروڑ. ٹھیک ہے, اب نقوی صاحب جب یہ معاملہ کھلا ہے نا اور جب میسج ریکور ہوئے ہیں تو میسج ریکور ہوتے گئے, توبہ 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 توبہ, یہ بھی او وہ بھی اتنے نام آئے ہیں کہ اس کے بعد طے یہ ہوا ہے کہ اس سے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ بیوروکریٹس پھنس رہے ہیں, اس سے پورا نظام جو ہے وہ ہل جائے گا. اب ہوگا کیا, ایک بیوروکریٹ سے 10-20 بیوروکریٹس کے نکل آئے, افسران کے نکل آئے, اس کو بلایا, اس سے کسی اور کے نکل آئے, اس کو بلایا, وہ بھائی اس سے تو آپ کے پنجاب سے کوئی 400-500 بیوروکریٹ آپ کے اور لوگ گرفتار ہو جائیں گے. اور جس ستھرا پنجاب پروجیکٹ سے بہت زیادہ پیسہ بنایا گیا ہے وہ تو مریم نواز صاحبہ کے مین پروجیکٹ وہ ہے جس کو وہ سیل کر رہی ہیں. بھائی ہر پولیٹیکل لیڈر کا ایک پروگرام ہوتا ہے جو اس کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. عمران خان صاحب کا ہیلتھ کارڈ ہے. ٹھیک ہے, اب میں عیسیٰ نقوی صاحب ابھی بیٹھے تھے, سن رہا تھا نجم سیٹھی صاحب کو, افسوس ہوتا ہے پھر جب ہم تنقید کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یار آپ غلط کرتے ہیں, سینئرز ان کا احترام کیا کریں. نجم سیٹھی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے 12 لاکھ خاندانوں کو 6 ماہ میں دینا ہے راشن کارڈ, اور ہر ماہ 3,000 کی وہ خریداری کر سکتے ہیں ایک راشن کارڈ کے اوپر. اس کی نجم سیٹھی صاحب تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا پروگرام ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, دیگر صوبوں کو اس کو فالو کرنا چاہیے. اور ساتھ کہتے ہیں عمران خان کا وہ جو ہیلتھ کارڈ کا پروگرام تھا نا, وہ اس میں کرپشن کے امکانات تھے, وہ ٹھیک نہیں تھا. یہ بہت زبردست پروگرام ہے یار. 13 کروڑ لوگوں کو جو 10 لاکھ روپے فی بندہ عمران خان نے جو ہیلتھ کارڈ کی ماد میں دیا ہوا تھا وہ تو تھا غلط پروگرام. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں اس میں کرپشن کے امکانات تھے. لیکن مریم نواز صاحبہ جو 12 لاکھ راشن کارڈ 6 ماہ میں دے رہی ہیں, کوئی اس کا حساب کتاب کوئی پتہ نہیں کس کو مل رہا ہے اور کون دے رہا ہے, اور 3,000 ماہانہ ملنا ہے, وہ بہت شاندار پروگرام ہے, اس کی تعریف کرنی چاہیے. اور عمران خان کا جو ہیلتھ کارڈ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا, یہ کرتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ جو 3 موبائلوں کا مبینہ طور پہ فرینزک ہوا ہے, جو میسیج سامنے آئے ہیں, اس کے بعد دیکھنے والوں نے کہا ہے توبہ 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 توبہ, اور فیصلہ پھر یہ ہوا ہے کہ اس چیپٹر کو کلوز کریں, اس معاملے کو کلوز کریں, ورنہ سینکڑوں بیوروکریٹ گرفتار ہوں گے, درجنوں نولی ایم پی ایس گرفتار ہوں گے, درجنوں ایم ایل ایز گرفتار ہوں گے, اور کھرا جو ہے وہ بہت بڑی بڑی جگہوں پر جا رہا ہے. تو اتنی تو جیلوں میں اس وقت جگہ ہی نہیں ہے جتنے لوگ اس پر گرفتار ہوں. مبینہ طور پر ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ ان کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ بھی مختلف سٹائل سے ہوئی ہے, یعنی مختلف شخصیات, اشخاص کے سامنے. شخصیات سے لوگ یہ تاثر لے لیں گے کہ کوئی بڑی شخصیات کی بات کر رہا ہوں, لیکن ان سے ریلیٹڈ کچھ لوگوں کو بٹھا کے ان کے سامنے بھی جو ہے بالکل وہ تحقیقات کی ان کو, اور جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے وہ جو خواجہ آصف صاحب کے استعفے کی باتیں چل رہی تھیں, میاں صاحب کو جا کے نہیں, وہ بچ گئے نا, خواجہ آصف صاحب بچ گئے نا, خواجہ آصف صاحب بھی بچ گئے, ان کے پیارے بھی بچ گئے, ان کے مورے بھی بچ گئے, ان کے فرنٹ مین جن کے اوپر الزام ہے وہ بھی سارے بچ گئے. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایڈی سی آر انویسٹیگیشن ہی کلوز ہو گئی نا, آگے کھلنے نہیں جا رہی. ایک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ہے اور وہ 17 کروڑ کا ہاتھ مارتا ہے جو اس کے اوپر ایک مقدمہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی اور کرپشن نہ کی, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے سر پر کسی کا سایہ نہ ہو, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا سایہ ہو اس کے سر پہ اس کا کوئی حصہ نہ ہو.
وہ صرف اس کے سر کے اوپر سایہ، یعنی کہ کوئی درخت تو نہیں ہے نا، کوئی انسان ہے نا. اچھا اسماعیل نقوی صاحب، میری اطلاع یہ ہے کہ پبلکلی اوپنلی عدالتی ریکارڈ کے اوپر عدالت کے اندر تو یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا، اس فائل کو بند کر دیا جائے گا. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ غیر اعلانیہ پس پردہ یہ تحقیقات بہت تیزی سے چلتی جائیں گی، اور یہ جو معاملہ 20 ارب تک پہنچ گیا ہے، ریکوریز ہوں گی. لیکن اب وہ ریکوریز کہاں جائیں گی، کیسے ریکارڈ پہ آئیں گی، قومی خزانے میں جائیں گی، کدھر جائیں گی، اب یہ نہیں پتہ. لیکن یہ طے ہے اوپن، اس میں یہ بند ہو جائے گا کیس. نہیں یہ مطلب کیسے ممکن ہے؟ اوہو ہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ اتنے سادہ نہیں ہیں نقوی صاحب. نہیں میں جتنے آپ بالکل بن سادہ رہے ہیں. نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ جو حقدار تک پہنچے گا، جی 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 جس یہ کے- ٹھیک ہے، جس کے- حقدار حق تک، حقدار تک پہنچے گا. ہاں جس کا کھایا گیا ہے، جس کا نہیں نہیں وہ نہیں، جس کا کہا کہ اس تک کہاں پہنچے گا. بس ریکوریز ہوں گی، ریکوریز ہوں گی. اور صرف ان سے ہوں گی یا اس کا دائرہ؟ سر میں بتا رہا ہوں کہ ہر جس کا نام آ رہا ہے وہ تو اس وقت سر کے بل چل کے آ رہا ہے پیسے دینے. اسے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا اتنے پیسے آپ پہ آ رہے ہیں. نہیں اس نے کہا سر اتنے نہیں ہیں، اس سے زیادہ میں حاضر ہو رہا ہوں. آ جاؤ سر، یہ ہیں. اور بس مطلب صحیح. چلیں بہرحال لوگوں کو تو لگا تھا کہ خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ علم بغاوت بلند کر دیا ہے اور ان کو شاید اپنی ایک لیگیسی چھوڑ مسئلہ کے یہ جانی ہے ہے. دونوں کے پاس سب کچھ ہے ایک دوسرے کا، دونوں ایک دوسرے کا کچا چٹا کھولنے پہ آ جاتے، اور بچنا پھر دونوں نے نہیں تھا. اور بہرحال اس پہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ رشوت جب کوئی اعتراف کر لیتا ہے کہ میں نے رشوت دی ہے، تو دین جو بھی کہتا ہے اس پہ تو ہم لوگ آج کہاں دین پہ چلتے ہیں. لیکن کیا پاکستان کے قانون میں کوئی جرم ہے رشوت دینا؟ اور اگر ایک اینٹی کرپشن کا محکمہ کہہ رہا ہے کہ مدعی نے رشوت دی ہے اور ابھی نہیں دی، تو آپ کر لیتے ہیں نا، پلی بارگین کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے یہ میں معاملہ وہ کر رہا بہت- ہوں. معاملات جو ہے وہ سیٹل ہو جاتے ہیں. یہاں پر یہی معاملہ ہے کہ پھر عدالتوں میں جا کے آپ کیا کریں گے؟ اس کو 32 سال کے لیے آپ جیل میں ڈال دیں. اس نے جو 32 ارب کمانا تھا کما لیا نا، وہ تو واپس نہیں آ رہا تھا. سر اس وقت نا پنجاب وہ میں، کہے کہ میں کھا پی کے سر اگر اس وقت اس کو آپشن دیتے ہیں کہ وہ واپس سر دے دیتا پنجاب ہے. میں اس وقت چل یہ رہا ہے، پنجاب میں چل یہ رہا ہے کہ ایک صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں گاڑی پہ مسز کے ساتھ، ایک لوکیشن پہ گھر پسند آ جاتا ہے، گاڑی سائڈ پہ لگاتے ہیں، بیل دیتے ہیں، بندہ باہر آتا ہے، گھر خالی ہوتا ہے. مطلب وہ لوگ وہاں رہتے نہیں تھے، ملازم ان کا تھا، وہ کبھی کبھار مالکان ادھر آتے تھے. تو ان سے کہا گیا کہ جی یہ فار سیل ہے. انہوں نے کہا جی یہ میرے مالک کا نمبر ہے، آپ ان سے پوچھ لیں. تو ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے رکھا ہوا ہے. تو انہیں کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو پیسے اچھے دے دیتے ہیں. تو بیگم میری کو پسند آ گیا گھر، تو انہوں نے پیسے اتنے مانگے کہ نام بیچنے والی بات کی کہ نہ یہ اتنے دیں گے نہ معاملہ. سر 3 سے 4 منٹ میں ڈن ہوا، 3 سے 4 منٹ میں سودا ڈن ہوا. اچھا، انہوں نے کہا جی ابھی آپ اکاؤنٹ نمبر بھیجیں، ہم یہیں پہ کھڑے وہ ہیں. مانگی قیمت. ٹھیک ہے، منہ مانگی قیمت. ادھر انہوں نے 5 لاکھ یا کتنے ٹرانسفر کیے کہ سودا ہمارا ڈن ہے. اگلے دن جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا وہ گھر، اور کروڑوں روپے جو ہے نا نقد، کروڑوں روپے نقد بکسوں میں یا پتہ نہیں کیا وہ تھا اس میں، جیسے سوٹ کیسز ہوتے ہیں ان میں کروڑوں روپے نقد وہ دیے گئے. اور کتنے بندے جنہوں نے بیچا تھا ان کے پتہ نہیں کتنے بندے تو بیٹھ کے تو پورا دن پیسے گنتے رہے. ٹھیک ہے، اس وقت غریب سے غریب تر ہو گئے. لیکن جو اس سسٹم کے اندر لوگ ہیں نا، حکومت کے اندر جو لوگ ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ویسے بھی میں ظاہر ہے کہ ابھی کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سالڈ 100% کنفرم ہو چکی ہوتی ہیں، سبسٹینشیٹ ہو چکی ہوتی ہیں، جن کو کورٹ آف لا میں پریزنٹ کیا جاتا ہے. پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹرکل ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ مس انفارمیشن بھی ہوتی ہے، کچھ ڈس انفارمیشن بھی. لیکن آبویسلی ایک ADCR کو حکومت اٹھائے اور اتنا بڑا سکینڈل سامنے آ جائے، ایک وفاقی وزیر کی دوڑیں لگ جائیں، ٹویٹس ہونا شروع ہو جائیں، اور پھر مختلف قسم کی سٹوریز زبان زدے عام ہو جائیں، تو یہ جو دھواں ہوتا ہے یہ بغیر آگ کے کبھی نہیں ہوتا. آگ کا سورس کہیں نہ کہیں موجود تھا تو یہ دھواں باہر آیا، لیکن یہ دھواں ایگزیکٹلی اتنا ہی رہے گا یا اس کا پھیلاؤ زیادہ ہوگا؟ البتہ یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں، صدیق جان کی جو گفتگو ہے اس کے بعد، اور میں صدیق کے ساتھ یہ سٹوری کچھ وقت پہلے جو ہے وہ ڈسکس بھی کر رہا تھا
کہ بہت سارے لوگ میسیجز کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ جو میونسپل کارپوریشن سے ریلیٹڈ معاملات ہیں صدیق جان صاحب, ان میں پرسنٹیج اور اس قسم کی چیزیں, اور فلاں نہیں ہوا, لوئسٹ بڈر کو آؤٹ کرنے کے لیے, کیونکہ لوئسٹ بڈر جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے یا اس کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوئے ہوئے, تو سیکنڈ لوئسٹ یا تھرڈ لوئسٹ کو اوپر لانے کے لیے کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے, کیا کیا پروسیس ہوتا ہے, ایسی ہوشربہ تفصیلات ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تو فی الحال ہم نے 42 مہینے پہ ہی فوکس رکھنا ہے پوری حکومت نے, تو ان معاملات کے اوپر بات کم ہوتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.